वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए कोशां मुश्किल वक्त में अमीर तबके पर टैक्स लगाया गया है। सुपर टैक्स के नफाज के सिवा कोई चारा नहीं था। कोई शुबा नहीं, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी। 4 से 5 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। IMF के साथ मुआहदे के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू मुलाहिज़ा कीजिए। चंद मखसूस कंपनियां जो हम समझते हैं कि बहुत पैसे कमाए हैं पिछले साल अल्लाह की मेहरबानी से, बैंक्स हो गए, कार असेंबलर्स हो गए, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, तो उनके ऊपर हमने उनके मुनाफे के ऊपर एक 10% टैक्स लगाया है। चंद दिनों में हम टैक्स सेट करेंगे और उनसे पूछ के हम टैक्स सेट करेंगे और उन नए लोगों को, दुकानदारों को, नए हजरात को लेकर आएंगे टैक्स नेट में। टैक्स नेट बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त जब मुल्क मेरा इधर खड़ा हुआ है कि जहाँ पे मुझे IMF की सख्त ज़रूरत है, वरना खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, बजट डेफिसिट कम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे, इसलिए हमने ये टैक्स लगाया। इस बार जो है हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया, मेरे जैसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। कामरान भाई, शहबाज शरीफ के बेटों की फैक्ट्री के ऊपर मैंने 10% टैक्स किया है। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान डूब रहा है तो अगर 5% दे दोगे या 10% दे दोगे और वन टाइम का है तो क्या मसला है ऐसा? इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगले आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, 11% से ज़्यादा होगा। इसमें कोई बहस नहीं है। 12, 12.5 था और भी बढ़ जाएगा। बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट अल्लाह की मेहरबानी से अब तो यकीन हो गया हमको कि हम कामयाब हो चुके हैं कि अपने मुल्क को हम डिफ़ॉल्ट से बचा लें। कुछ टेम्परेरी डिफ़िकल्टी होगी 4-5 महीने की, इंशाल्लाह उसके बाद हम बेहतर हो जाएगा। मेरे पास और क्या चाह रहा था? मैं खुदा न खास्ता मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाता। दुनिया आपको कह रही है कि IMF से डील कर लो, आपको सऊदी अरब कह रहा है, चीन कह रहा है, और जब ये सब चीज़ें आसानियाँ हो जाती हैं तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो सुरंगें PTI बिछा कर गई थी, हमने उसे अबूर कर लिया है। इंतहाई मुश्किल हालात में भी हुकूमत ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें हर तबके की सहूलत मुहैया है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये पिछले 2-3 महीने गुजारे। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए PTI ने बिछाई थी उनको नेगोशिएट करते हुए उन रास्तों में से हम जो है बाहर आ रहे हैं। और ज्यादा देर नहीं है, कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। हमको दुनिया से कुछ बड़ा अच्छा बजट जो है वो नहीं पेश कर सकते इन हालात में, लेकिन जो हमने पेश किया है अल्लाह के फजल से हमने तमाम तबकात की जरूरतें को पूरा करने की कम से कम कोशिश जो है खलूस के साथ जरूर की है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क के दिवालिया होने का ख़तरा है। मिफ्ताह इस्माइल मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। PTI हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड तरक्की हुई। फिर वो IMF की बात, अरे हमने 4 महीने के लिए फ्रीज किया था, हमने 12 महीने के लिए फ्रीज नहीं किया था। परपेचुअली जो आप कहते हैं 1200 अरब रुपया जो है इन्होंने हमारे पे चढ़ा दिया, बैंकरप्सी ले गया, नहीं, 4 महीने के लिए जो किया था 466, उसका हिसाब दे के आया हूँ मैं आपको। हम तो चाह रहे थे कि हम आवाम के ऊपर बोझ कम करें। अगर हम होते हम रूस जाते, हम जाके वहाँ से डिस्काउंट लेके आते और आवाम पे फिर भी बोझ ना पड़ने देते। जो आपने डाल दिया है 85 रुपये आपने लीटर पेट्रोल पे डाल दिया और 120 आपने डीजल पे डाल दिया है, हम उसमें उसकी कटौती करते, टारगेट सब्सिडी की तरफ जाते। खैर, तो पहला 1 महीने में ही 100 बिलियन जो आपने कहा हुआ, तो वो तो आप PSDB से निकाल देते, तो आप बढ़ा देते। दिवालिया बिल्कुल ना होता। दिवालिया तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी वजह से हुआ कि आपने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान से बिजली का मुआहिदा हो गया, मंगल को काबीना में सामने लाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा 100 अरब रखे गए हैं। जब तक गवादर के मसाइल हल नहीं होते तरक्की बेमानी होगी। वज़ीर आज़म ने गवादर में तकरीब से खिताब में माहिकीरों के लिए 2000 इंजन और रिहायशी कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराज़ी देने का ऐलान भी किया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके मसाइल इंशाअल्लाह हम दिल लगा के हल करेंगे और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हक़ूक़ उनको हल ना कर लें। 2000 इंजन्स का जो मैंने
اعلان کیا تھا وہ باقاعدہ ایک میرٹ بیسڈ اس کی انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن ہوگی. 3 مہینے میں انشاءاللہ ان انجنز کی آپ کو ترسیل شروع ہو جائے گی. جو بجلی کا معاملہ ہے، اب دیکھیے کہ کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا. ایران ڈیلیگیشن گیا، اس سے پہلے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے. 2 ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور 3 ماہ میں یہ کام مکمل ہو تاکہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جائے. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے درمیان گوادر میں ملاقات ہوئی. شہباز شریف نے بلوچستان کی ترقی کے لیے بھرپور معاونت کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی 1 on 1 ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت بلوچستان کے مسائل اور ترقیاتی ترجیحات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل کی تجاویز سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کی بھرپور معاونت کی یقین دہانی کرائی. دونوں رہنماؤں نے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان کو چین سے $2 ارب 30 کروڑ موصول ہو گئے. ملکی زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو گیا. ڈالر کی قدر میں کمی کا بھی امکان ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک ٹویٹ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ چین نے $2 ارب 30 کروڑ اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر کر دیے اور یہ رقم پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں شامل ہو گئی. چینی بینکوں کے کنسورشیم سے ملنے والی اس رقم کے بعد اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر $8 ارب 20 کروڑ سے بڑھ کر $10.5 ارب تک پہنچ گئے ہیں. کابینہ کی نجکاری کمیٹی نے اسٹیل ملز کی بحالی کا فیصلہ کر لیا. دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل کمپنی باؤ اسٹیل نے بحالی منصوبے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی صدارت میں کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نجکاری پروگرام پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا. باؤ کمپنی پاکستان اسٹیل ملز کی پیداواری صلاحیت 30 لاکھ ٹن تک پہنچانا چاہتی ہے. اجلاس میں سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور کی نجکاری کے معاملے کا جائزہ لیا گیا، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں نجی شعبے کی شمولیت پر غور کیا گیا. شاہ محمود قریشی کہتے ہیں حکومت مکمل ناکام ہو چکی. سپر ٹیکس امیروں پر نہیں، حقیقت میں غریبوں پر ہی لگنا ہے. ہر چیز مزید مہنگی ہوگی. ضمنی الیکشن کے نتائج میں رد و بدل کیا گیا تو عمران خان احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. یہ حکومت مکمل طور پر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ اندھیرے میں ہاتھ مار رہی ہیں. ہر ٹیکس الٹیمیٹلی بوجھ عوام پر آئے گا، عمرہ پر نہیں آئے گا. اگر الیکشن کمیشن یہ انتخاب شفاف کرانے میں ناکام ہوتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں جنرل الیکشن کے نتائج قوم قبول نہیں کرے گی. اگر نتائج تبدیل کیے گئے تو پورے پنجاب کے 14 اضلاع میں عمران خان بالکل کال دیں گے اور وہ کال جو ہے وہ اس کے چیلنجز آپ کو پھر فیس کرنے پڑیں گے. خدا نہ خواستہ جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نون لیگ کی قیادت حمزہ شہباز شریف اور متعلقہ انتظامیہ ہوگی. پنجاب حکومت نے سابق وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت غداری کے مقدمات قائم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. صوبائی وزیر ملک احمد خان کہتے ہیں یہ سیریز قاسم سوری سے شروع ہو کر صدر پاکستان عارف علوی تک جاتی ہے. مزید جانیے اس رپورٹ میں. ایوان وزیر اعلیٰ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون ملک احمد خان نے تحریک انصاف کی پوری قیادت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. کہتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے رہنما اداروں کو سیاست میں ملوث کر رہے ہیں. ان کے خلاف آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں. گنجائش نہیں ہے ان چاروں 5 اکاؤنٹس میں جو میں نے آپ سے کہا، تو وہ جو تمام انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے اور یہ جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں جس میں اداروں کو دعوت اور ججوں کو ملائن کر رہے ہیں، اس سب کے کانسیکوینسز. صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ بولے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ تو ان کی رسید بھی نہیں دے سکتے. غضب خدا کا کہ نیک نیتی کا اور ایمانداری کا لبادہ اوڑھنے والا یہ شخص، اس نے ملکی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. یہ جو 3 کیرٹ اور 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں مانگتے رہے ہیں، یہ مفت میں نہیں مانگتے رہے.
انہوں نے لوگوں کے بڑے بڑے کام کیے اس کے عوض. آپ نے جو کپڑے بھی آج پہنے ہوئے اس کی رسید بھی آپ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بھی مانگے تانگے کے ہیں. صوبائی وزیر خزانہ اویس لغاری نے کہا کہ عمران خان پیسے والے لوگوں کو لے کر آگے آ رہے تھے، ہم غریب آدمی کو لے کر آگے آ رہے ہیں. یہ قانون ایک ریولوشنری سٹیپ ہے جو آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی اصلی فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کرے گا، اور اس لیول آف ڈیموکریسی کو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پی ایم ایل این کی حکومت نے اس قانون کے ذریعے انفورس کرنے کی. انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. بلدیاتی قانون کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ نے بتایا کہ ہر یونین کونسل کو سالانہ 1.5 سے 1.25 کروڑ کے فنڈز دیے جائیں گے. جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو مزید فعال کیا جائے گا. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے صوبائی حکومت کے بجٹ کو مسترد کر دیا. کہتے ہیں غیر آئینی اور جعلی حکومت اگر حقیقی اسمبلی میں بجٹ لاتی تو عوام کے نمائندے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے. ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال نے کہا موجودہ حکومت نے اپنے کیسز ختم کروانے کے سوا کچھ نہیں کیا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. پنجاب اسمبلی کے احاطے میں اپوزیشن لیڈر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی میڈیا سے گفتگو. سبطین خان اور میاں اسلم اقبال نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے کہا کہ بجٹ اجلاس اور بجٹ دونوں ہی غیر آئینی ہیں. ہمارے دور کی ترقیاتی اسکیموں کو بند کر دیا گیا. پنجاب کی ضلعی انتظامیہ ضمنی انتخابات میں لیگی امیدواروں کو جتوانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. ابھی سے ڈی سیز ڈی پی اوز ان کو واضح ہدایات ہو گئی ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں، اور آپ نے ہر حالت میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جتانا ہے، ورنہ آپ کی نوکریاں محفوظ نہیں ہوں گی. غیر آئینی طریقے سے آپ حکومت چلا رہے ہیں، بجٹ غیر آئینی، چیف منسٹر غیر آئینی. انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ہم جی ڈی پی کو 6% کی شرح پر چھوڑ کر گئے. موجودہ حکومت نے 684 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے عوام کو گمراہ کیا ہے. صدر مملکت کا عہدہ آئینی ہے. الزام لگانے پر وزیر اعلیٰ کو معذرت کرنی چاہیے. جو شرح نمو جو آگے میں نے بیان کیا ہے وہ 6% چھوڑ کے گیا تھا، کبھی آپ کے دور میں نہیں ہوئی. پاکستان کے دور میں مسلسل 2 سال کووڈ کے بدترین حالات کے باوجود جب دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی. ایک باعزت عہدے کے اوپر آپ نے بات کی ہے، آپ نے کیچڑ اچھالا ہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات میں لوٹوں کے خلاف پنجاب کے 12 کروڑ عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے. حکومتی ارکان اسمبلی تو مہنگائی کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے نہیں بلکہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئی ہے. عمران خان نے کرونا وبا کے دوران ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلایا. صنعتوں پر ٹیکس لگنے سے ہماری برآمدات مزید کم ہوں گی. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. امپورٹڈ حکومت ہے، انہوں نے صرف اور صرف اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. اب آپ یہ سوچ لیجئے نیب کی ترمیم جو ہوئی ہے وہ کس لیے ترمیم ہوئی ہے. نیب کی ترمیم انہوں نے اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں. آج پاکستان اتنی مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے، خاص طور پہ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے. کووڈ جیسی مشکل وقت کے اندر جبکہ ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں تھیں جس طرح امریکہ ہے، یہ ان لوگوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے کووڈ کے سامنے. عمران خان کی صحیح پالیسی کی وجہ سے معیشت بھی چلی، ایکسپورٹ بھی چلی، ہماری ٹیکسٹائل تھی. آج انہوں نے ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکسز جو لگا دیے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت نے امریکہ کا کیونکہ غلامی کے یہ مجبور ہیں، آج انہوں نے اس طرح کی پالیسیز لے آئے ہیں جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں. سراج الحق کا کہنا ہے کہ نواز لیگ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر معیشت کو تباہ کر دیا ہے. گجرات کے علاقے منگووال میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے اپنے شہزادے کو وزیر اعلیٰ بنایا، آصف زرداری نے اپنے شہزادے کو وزیر بنایا، فضل الرحمان نے بھی اپنے شہزادے کو وزیر بنوایا اور عوام کو ذلیل کر دیا. عمران خان کہتے تھے IMF جانے سے بہتر ہے وہ خودکشی کر لیں گے. یہ لوگ امریکہ اور IMF کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں موقع دو، بہتر خدمت کریں گے. ان غیرت مند حکمرانوں نے ہماری قوم کو فقیر بنا دیا ہے. آزاد کشمیر کا مالی سال 2022-23 کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وزیر خزانہ عبد الماجد خان آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے.
بجٹ کے حوالے سے خصوصی اجلاس آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہوگا۔ بجٹ اجلاس کی صدارت اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق کریں گے۔ آزاد کشمیر کابینہ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ کابینہ نے حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے افغان زلزلہ متاثرین کے لیے وزراء اور گزٹڈ آفیسرز کی 1 دن کی تنخواہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے 13 خرب 32 ارب روپے کے آئندہ مالی سال 2022-23 کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں وفاق پن بجلی خالص منافع اور بقیہ جات کی ادائیگی نہیں کر رہا، قبائلی اضلاع کے فنڈز اور صحت کارڈ کے لیے نصف رقم فراہم کرے۔ وزیر اعلیٰ کے خطاب میں مداخلت کرنے پر لیگی ایم پی اے کو ایوان سے نکال دیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر محمود جان کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی خصوصی ہدایات کے بعد اپوزیشن اراکین اسمبلی نے تمام تحاریک تخفیف زر واپس لے لی۔ 64 محکمے کے مطالبات زر پیش کر کے خیبر پختونخوا کے مالی سال 2022-23 کے 13 خرب 32 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں بجٹ منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں غریبوں کے لیے راشن کارڈ، ایجوکیشن کارڈ اور فوڈ سبسڈی میں 2100 روپے نقد دینے کے اقدامات شامل ہیں۔ جنوبی اضلاع کے لیے CBRC اور موٹر وے پر جلد کام شروع ہو جائے گا۔ صوبے میں پہلی لائف سٹاک یونیورسٹی بننے جا رہی ہے۔ پشاور ٹو ڈی خان ایکسپریس وے جو بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ اس علاقے کی تقدیر بدل دے گا، اس کے لیے صرف 114 ارب ہمیں EGF میں چاہیے جو ہم ADB کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب 240 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے تو ہم اس ضرور شروع کریں گے، کیونکہ یہ جو فوڈ باسکٹ ہے ہمارے لیے، ہر وقت ہم گندم کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کبھی کدھر 4 لاکھ ایکڑ زمین اس سے سیراب ہوگی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کے خطاب کے دوران بار بار مداخلت اور شور شرابہ کرنے پر اسپیکر نے لیگی رکن اختیار ولی کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ اختیار ولی پر پیر اور منگل کے روز اجلاس میں پابندی عائد کرنے کی رولنگ بھی دے دی۔ باہر نکالیں اس کو، باہر نکالیں اس کو، باہر نکالیں اس کو، باہر نکالیں سرجنٹ، اس کو باہر نکالیں۔ نہیں یہ غلط کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، نہیں باہر نکالیں اس کو، باہر نکالیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں خاتون رکن نگت اور اغذئی اور وزیر خزانہ کی ترامیم سمیت فائنانس بل 2022 کی بھی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے مزدوروں کی ماہانہ اجرت 21,000 سے بڑھا کر 26,000 کرنے کا اعلان کیا۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، گرین لائن کے بعد پیپلز بس سروس بھی 2 دن بعد آپریشنل ہو جائے گی۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر کراچی والوں کو خوشخبری دیتے ہوئے لکھا کہ پیپلز بس سروس کا آغاز پیر 27 جون سے ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف روٹس پر 200 سے زائد بسیں چلائی جائیں گی۔ بس سروس سے کراچی کے شہری بھی سکھ کا سانس لے سکیں گے۔ اس سے قبل شہر قائد میں گرین لائن بس سروس کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے توانائی بچت مہم کے تحت ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو ہفتے کے روز 11:30 بجے کاروبار بند کرنے کی پابندی سے مستثنا قرار دے دیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام ہوٹل، ریسٹورنٹ اور کیفے ہفتے کے 6 روز رات 11:30 بجے کاروبار بند کرنے کے پابند ہوں گے۔ تاہم ہفتے کی شب عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانے پینے کے کاروبار پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ہفتے کی شب ہوٹل اور ریسٹورنٹ مالکان اپنی مرضی کے مطابق رات دیر تک کاروبار جاری رکھ سکیں گے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ سامان میں خیمے اور اشیاء خورنوش شامل ہیں۔ افغان وزارت داخلہ نے مشکل وقت میں مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے پر پاکستان اور ہمسایہ ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر سیفران طلحہ محمود نے حکومت پاکستان کی طرف سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ افغان ناظم الامور سردار محمد شکیب کے حوالے کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی دوسری امدادی کھیپ میں فیملی خیمے اور اشیاء خورنوش شامل ہیں، جسے PAFC 130 ایئر کرافٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ افغان ناظم الامور نے امداد بھجوانے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغان وزارت کا کہنا تھا مشکل وقت میں جنہوں نے مدد کی، افغان عوام انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بلوچستان کا مالی سال 2022-23 کا بجٹ پیش ہوتے ہی کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں بنی بنائی سڑکوں کو توڑ کر دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ یہ وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ مزید بتا رہی ہیں اقسام اس رپورٹ میں۔
बलूचिस्तान के साल 2022 और 23 बजट में एक खतीर रकम क्वेटा समेत दीगर अजला के लिए तरक्कियाती मंसूबों के लिए रखी गई है। क्वेटा शहर में शाहराहों की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू हो गया है, मगर इसमें ज्यादातर वो सड़कें शामिल हैं जो पहले से ही बनी हुई हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि मंसूबे के शुरू होने से कबल शहर में बनी पक्की सड़कों को बिला वजह ही तोड़कर बनाया जा रहा है, जिसमें मटीरियल भी गैर मयारी इस्तेमाल किया जा रहा है। काम हो रहा है लेकिन खड्डे जम बहुत ज्यादा थे। सही है, लेकिन काम भी तो ईमानदारी से करें। यकीन करो इनसे पहले तो अच्छे रोड थे, अभी तो बस रोडों का मुंह काला कर रहे हैं। बस रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, गाड़ियों वाले वो दरपदर इन थड़ों से रोड टूटे हुए, रोड बने हुए हैं, उन्हें तोड़ के फिर अपना नया फंड इस्तेमाल कर रही है। ये तो फंड पुराना है। शहरियों का हुकूमत को मशवरा है कि अगर आवाम को सहूलियात फराम करनी है तो नवाई इलाकों में टूटी फूटी सड़कों और गलियों को बेहतर मटीरियल लगाकर बनाया जाए, ताकि इन इलाके के मकीनों की मुश्किलात किसी हद तक कम हो सके। हुकूमत की जानिब से शहर की पुख्ता सड़कों को तोड़कर गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करके इन सड़कों को दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर आवाम भी तशवीश का शिकार है। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ अक्सामीर, दुनिया न्यूज़, क्वेटा।